खुश आमदीद listeners. Today I am going to start a complete novel named as तुम संग जीना है, अस्कलम सुभाष गुल. क्या हाल है बच्चों? निम्रा ने किंजा से पूछा था, जो इससे 3 साल बड़ी थी और मेके आई हुई थी सबसे मिलने के लिए. मेरा हाल छोड़ो, तुम अपनी बदहाली की वजह बताओ. तुम्हारा तो हाल देखकर मुस्तकबिल बल्कि तारीख मुस्तकबिल की पेशनगोई कर सकती हूँ मैं. किंजा ने बेमरोवती और बेरहमी से जवाब दिया था. आय हाय, कैसी बातें कर रही हो किंजा, ये बहन है तुम्हारी? सीमा भाभी ने इसे चाय का कप पकड़ाते हुए एहसास दिलाना चाहा था. निम्रा दुखी शक्ल बनाए इनके पास बैठी थी. बहन है जभी तो कह रही हूँ भाभी, ये अपने हाल पर रहम करे ताकि इसका मुस्तकबिल का कुछ हो सके. वजन देखा है आपने इसका? पहलवान बनती जा रही है दिन ब दिन. किंजा ने बदलिहाजी से कहा था. खैर अब ऐसी भी बात नहीं है. सीमा भाभी ने निम्रा की मिस्कीन सूरत देखते हुए इसकी हिमायत में कहा. ऐसा ही है भाभी, आप बताएं कौन करेगा इस मोटी भैंस से शादी? किंजा ज़बान की ऐसी ही कड़वी थी, बिना तमीज़ लिहाज के बोलने वाली. खासकर निम्रा के मामले में खुद ऐसे घर भी आ गई थी जहाँ शोहर भी आगे पीछे फिरता था. फिर शादी के पहले साल ही अल्लाह ने बेटा भी अता कर दिया तो बस इसका दिमाग 7वें आसमान पर रहा करता था. भाई किंजा, अब अगर तुम ही अपनी सगी बहन को मोटी भैंस कहोगी, इसे इस तरह शर्मिंदा करोगी, मजाक उड़ाओगी इसका, तो फिर दूसरों से हम क्या तोक़ो रख सकते हैं? अल्लाह ने निम्रा का जोड़ा भी कहीं बनाया होगा ना. इंशाअल्लाह ताला ये भी जल्द अपने घर की हो जाएगी. तुम चाय पियो, मैं ज़रा सालन देख लूँ. सीमा भाभी ने नर्म मगर संजीदा लहजे में इसे समझाया था और उठकर चली गई. भाभी बड़ी हिमायत करने लगी हैं तुम्हारी, बहुत ममता उमड़ रही है इनके लहजे में तुम्हारे लिए. किंजा ने निम्रा को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा तो वो ज़रा सा मुस्कुराकर बोली थी. खिदमत करती हूँ इनकी, हाथ बटाती हूँ घर के कामों में, बच्चों को संभालती हूँ. इतनी मशक्क़त के बाद भी वो अगर आप जैसा लहजा अपनाएंगी मेरे साथ तो मुझे दुख होगा ना, मगर शुक्र है वो मेरे मोटापे पे कुछ भी नहीं बोलती हैं. जाहिर है वो क्यों बोलेंगी, इनके हिस्से का काम जो तुम करती हो. मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है इन्हें तो. वो भला ऐसी काम वाली खिदमत गुजार नंद के दिल में अपने लिए बुराई थोड़ी आने देंगी. और मोटापे पर अगर कुछ नहीं कहती हैं तो भी इसमें इनका ही फ़ायदा है ना. तुम दिन ब दिन फैलती जाओगी, लिहाजा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आएगा, और जब रिश्ता नहीं आएगा तो शादी भी नहीं होगी और तुम ऐसी घर में ही रहोगी भाभी और इनके बच्चों की खिदमत गुजार नौकरानी बनकर. इन्हें तो तुम्हारे यहाँ रहने से आसानी और आराम मिल रहा है, भला वो क्यों एतराज़ करने लगी हैं तुम्हारे मोटापे पर? किंजा ने साफ साफ कह डाला. इसकी बातें निम्रा को सच महसूस हो रही थीं, मगर वो भी क्या कर सकती थी. वो हर मामले में ख़ुद को बेइख्तियार रखती थी, जैसे इसकी कोई मर्ज़ी, ख्वाहिश और इख्तियार ही नहीं. अम्मी और खाला हारिस से मेरी शादी करने की बात कर रही थी. अचानक निम्रा के मुंह से निकल गया था. हारिस और तुम? कहाँ वो हॉलीवुड की फिल्मों के हीरो जैसा चार्मिंग बॉय, और कहाँ तुम किसी पेंट की जट्टी या चौधराया जैसी मोटी खातून. रहने दो, ऐसे ख्वाब मत सजाओ आँखों में जिनकी कोई हकीकत ना हो. किंजा ने जीभ भर के निम्रा की इंसल्ट करते हुए कहा तो इसका दिल टूट कर रह गया. बच्चों, वो मुझे प्यार से देखता है. इसने ये कहकर अपना भरम रखना चाहा था. हा, यकीन करो इसकी आंखें ख़राब होंगी, वरना तुम्हें तो कोई गुस्से से भी न देखे. प्यार तो बहुत दूर की खुशफहमी है. किंजा ने तंजिया हंसी से कहा था. आप हमेशा मेरा दिल ख़राब करती हैं. वो रुहासी होकर बोली थी. मैं तो सिर्फ हकीकत का आईना दिखाती हूँ. जाएं, मैं नहीं बोलती आपसे. लो जी, आईना इनको दिखाया है तो बुरा ही मान गई. नेकी का तो ज़माना ही नहीं है. किंजा ने नगेट्स खाते हुए बेनियाजी से कहा तो वो भर्राई हुई आवाज़ में पूछने लगी. किसी का दिल दुखाने में, खामियां निकालने में कौन सी नेकी होती है? अगर तुम इन बातों को असलाह के नुक्ते से देखो, सुनो, समझो और परखो तो मैं तुम्हारे भले को ही तो कहती हूँ. तुम अपनी ये खामियां दूर कर लोगी तो काबिल कबूल कहलाओगी, वरना 26 की तो तुम अभी से हो रही हो, 36 की होने में कौन सी देर लगती है. किंजा ने बेमरोती की इंतहा करते हुए निम्रा के जज्बात का एहसास किए बगैर कहा था. वो अंदर से टूट सी गई थी किंजा की बातों से. आप तो हमेशा बुरी फाल ही निकाला करें. अल्लाह ने चाहा तो 36 की होने तक तो मैं 2-4 बच्चों की मम्मा कहलाऊंगी. निम्रा ने खुशगुमानी में घिर कर कहा था तो वो तंजिया हंस हंस कर बोली थी. वो तो तुम अभी भी कहला सकती हो. ये जो तुम्हारा वजूद है ना,
تم تو ویسے بھی 4-5 بچوں کی اماں مما دکھتی ہو۔ آپ بھی وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ہائے کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا زندگی میں؟ اسی وقت حارث وہاں آ گیا اور نمرہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھنے لگا، جی بس آپ ہی کی کمی تھی، ورنہ آپ سے پہلے تو سب ٹھیک ہی جا رہا تھا۔ نمرہ نے تلخی سے جواب دیا تھا، کیا مطلب؟ میں نے آ کر سب کچھ اپسیٹ کر دیا ہے کیا؟ لو ابھی بھی پوچھ رہے ہیں، عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، نمرہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ تو عقل مند کے لیے ہوتا ہے نا، ہم تو یہاں تمہاری یعنی نمرہ فرقان کی بات کر رہے ہیں۔ حارث نے مذاقہ کہا اور ہنس دیا۔ میرے علاوہ تو یہاں پر سبھی عالم فاضل اور حسن و جمال کا پیکر ہیں۔ اضافی خوبی یہ ہے کہ عقل کل اور حرف آخر بھی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ نمرہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ دونوں خصیانے سے ہو کر بگلے جھانکنے لگے۔ فرقان اللہ اور عابدہ بیگم کا تعلق مستوسط طبقے سے تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، بیٹا عمران اللہ، بیٹی کنزا اور سب سے چھوٹی نمرہ فرقان تھی۔ فرقان اللہ سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ 2 سال پہلے اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بیٹے اور بیٹی کنزا کی شادی ایک ساتھ کر دی تھی اور دادا نانا بننے کی خوشی بھی اللہ نے انہیں کی زندگی میں دکھا دی تھی۔ وہ ان دنوں نمرہ کی شادی کے لیے فکر مند تھے۔ نمرہ ایم اے انگلش شاندار نمبروں سے پاس کرنے کے بعد گھرداری میں ہی مصروف ہو گئی تھی۔ عمران اللہ سرکاری کالج میں فزکس پڑھاتے تھے، شام میں گھر پر ٹیوشن بھی پڑھاتے رہے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹا سب سے چھوٹا تھا، ابھی 2.5 سال کا تھا۔ بیٹیاں جڑواں پیدا ہوئی تھیں، وہ 4 سال کی تھیں اور اسکول جانے لگی تھیں۔ نمرہ کو پکانے اور کھانے کا بہت شوق تھا، بس اسی وجہ سے اس کا وزن 4 سال میں 12-13 کلو بڑھ گیا تھا۔ 39 kg سے وہ 62 کلو تک پہنچ گئی تھی۔ 5-2 انچ کا قد تھا۔ جب تک وزن نہیں بڑھا تھا وہ دبلی پتلی سی نمرہ سبھی کو بھاتی تھی۔ گوری چٹی رنگت، دلکش نین نقش، دل نشین مسکان اور مدھم آواز، سیاہ سلکی گھنے لمبے بال، حسن و شباب اس پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ اگر وہ موٹی نہ ہو جاتی تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوتی اب تک۔ زاہدہ بیگم اور ارشد ملک اس کے خالہ خالو تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا اسد ملک اور چھوٹا حارث ملک۔ بڑے بیٹے کی شادی چچا کی بیٹی نائلہ کے ساتھ ہو چکی تھی۔ نائلہ دبلی پتلی فیشنیبل سی لڑکی تھی، گھرداری میں کمزور اور زبان درازی میں تیز تھی، جس سے اس کے شوہر سمیت سبھی پریشان تھے۔ زاہدہ بیگم کو تو شروع سے ہی خوش مزاج، خوبصورت، سلیقہ مند اور سوگر نمرہ فرقان ہی بہو کے روپ میں پسند تھی۔ حارث نے سی ایس کا امتحان پاس کر لیا تھا، وہ شاندار گریڈ سے کامیاب ہوا تھا۔ 4 سال پہلے وہ بھی لاہور اپنے ماں باپ کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا۔ اپنی تعلیم کی وجہ سے اس نے نمرہ کو بچپن کے بعد اب دیکھا تھا تو وہ موٹی ہی دکھائی دی تھی اسے، اور ان 4 سالوں میں دن بدن اسے موٹاپے کی طرف جاتے ہی دیکھا تھا۔ اور زاہدہ بیگم کو نمرہ کے موٹاپے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اسے حارث کی دلہن بنانے کی خواہش کا اظہار اپنی بہن عابدہ بیگم اور شوہر ارشد ملک کے سامنے بھی کر چکی تھیں۔ انہیں تو اعتراض نہ تھا، البتہ حارث گاہے بگاہے نمرہ کا مذاق اڑاتا رہتا تھا اس کے بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے۔ اسی لیے زاہدہ بیگم کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں حارث نمرہ کے ساتھ شادی سے انکار ہی نہ کر دے۔ زاہدہ بیگم کو تو نمرہ اپنے گنوں، خوبیوں، صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے موٹاپے سمیت بہت پسند تھی۔ وہ اپنی بڑی بہو کے ہاتھوں ویسے بھی بہت تنگ تھی اور نمرہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے بے تاب تھی۔ حارث نے سنا تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ امی میں نمرہ سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا، آپ کو میرے لیے وہ موٹی بھینس ہی پسند آئی ہے۔ حارث غصے سے بولا تھا، شرم نہیں آتی ہے اسے بھینس کہتے ہوئے؟ زاہدہ بیگم نے ڈانٹا تھا، چلے بھینس کالی یا بھوری ہوتی ہے، آپ کی بھانجی گوری چٹی ہے تو گائے کہہ دیتا ہوں۔ گائے اور بکرے کا کیا میل ہے؟ حارث نے بدتمیزی سے جواب دیا تھا۔ حارث، کیا یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرو؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ زاہدہ بیگم نے غصے میں آتے ہوئے کہا تو وہ خجل سا ہو گیا تھا۔ سوری، مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اپنی بھاوج کو دیکھ رہے ہو نا، کیسی سوکھی لکڑی جیسی ہے اور زبان گز بھر کی ہے اس کی، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، کھائے بکری کی طرح، سوکھے لکڑی کی طرح۔ اس پر تو یہ مثال صادق آتی ہے، بد سلیقہ اور پھوڑ ہے، ساتھ میں پڑھی لکھی جاہل بھی ہے، بات کرنے کی تو تمیز ہی نہیں ہے اسے۔ تمہارے ابو کی سگی بھتیجی ہے، جبھی اس گھر میں ٹکی ہوئی ہے ابھی تک، ورنہ جو اس کے لکھن ہے نا، اسد تو کب کا اسے 3 بول بول کے چلتا کرتا۔
وہ ہماری خاموشی اور برداشت کو اپنی جیت سمجھتی ہے۔ جانتی نہیں ہے کہ اسد کے لیے تو ابھی بھی کئی اچھے گھروں کی لڑکیوں کے رشتے موجود ہیں جو اسے 2 بچوں کے ساتھ بھی خوش دلی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زاہدہ بیگم بولتی چلی گئیں۔ اپنے کمرے سے باہر آتی ان کی بہو نائلہ نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پہلی بار لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ اپنے بارے میں ساس کے خیالات جان کر شرم سے پانی پانی ہو کر واپس اپنے کمرے میں لوٹ گئی تھی۔ سین چینج۔ دیکھ لو نمرا، میں تمہاری بھابھی ہوں لیکن میں نے تمہیں کبھی تمہارے موٹاپے کے طعنے نہیں دیے، جملے نہیں کسے تم پر، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم سارا دن گھر کے کام کرتی ہو، مگر تمہاری بڑی اور سگی بہن جب بھی یہاں آتی ہے تمہارا مذاق اڑاتی رہتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر لائیں، وہ تو تم میں عیب تلاش کرتی رہتی ہیں۔ سیما بھابھی نے نمرا کو گمسم بیٹھا دیکھا تو ان کے دل میں ہمدردی کا احساس جاگا اور وہ اس کے پاس آ کر سنجیدگی سے کہنے لگی، آپ ہی بتائیے نا میں کیا کروں بھابھی؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی، اپنا وزن کم کرو۔ کیسے؟ یہ تمہیں میں بتاؤں گی، جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا، تو میں پھر دیکھنا تم پہلے کی طرح سے سلم اور اسمارٹ ہو جاؤ گی اور تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ سیما بھابھی نے مسکرا کر کہا تھا۔ میری ایسی قسمت کہاں ہے بھابھی؟ وہ مایوسی سے بولی۔ ارے تو قسمت بناؤ نا، بس آج سے ڈائٹ پلان شروع کرو۔ سیما بھابھی بولی تھی۔ مطلب؟ نمرا نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اب تم جنک فوڈ اور تلی بھنا بالکل بھی نہیں کھاؤ گی، جب جب بھوک لگے گی سلاد کھاؤ گی، پانی خوب پیو گی، ناشتے میں دلیا لو گی، گوشت کچھ عرصے کے لیے بالکل بند ہی، دل چاہے تو ہفتے میں 1-2 دن کھا سکتی ہو، اور اس دن میری پسند کا سالن ہوگا۔ نمرا نے کہا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور چاول بھی صرف 2 بار بس۔ سیما بھابھی مزید بولی۔ صرف 2 بار؟ نمرا کا منہ بن گیا۔ ہاں، اور یہ جو تم ہر روز میٹھا بناتی ہو نا، یہ بھی بند۔ تمہارے بھائی اور بچوں کے لیے سویٹ ڈش میں خود بنا لوں گی اگر ان کا کھانے کا موڈ ہوا تو، ورنہ میٹھا بالکل بند۔ بھابھی نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ اف، سب کچھ بند ہو جائے گا تو سانسیں کیسے لوں گی؟ نمرا نے اپنا سر پکڑ کر کہا تھا۔ فکر نہ کرو، دل بند نہیں ہوگا، اسی لیے سانسیں لیتی ہی رہو گی انشاءاللہ۔ سیما بھابھی نے ہنس کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ ویری گڈ، اور ہاں، کچھ عرصے کے لیے جھاڑو پوچھا بھی تم ہی کرو گی، اس سے تمہاری چربی جل جائے گی اور وزن بھی جلدی کم ہوگا، سیما بھابھی مزید بولی تھی۔ اور کام والی ماسی کا وزن بڑھ جائے گا، وہ منہ بسور کر بولی تھی تو سیما بھابھی ہنس گئی تھی۔ کام والی کو 15 دن کی چھٹی پر جانا ہے، چند روز میں اس کی بیٹی کی شادی ہے نا، جب وہ واپس آئے گی تو اسے کسی اور کام پر لگا دیں گے، مگر تم نے کچھ عرصے جھاڑو پوچھا کرنا ہے، یہ بہترین ورزش ہے وزن کم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے بھابھی، کام سے تو میں نہیں گھبراتی، میں جانتی ہوں، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ سیما بھابھی نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپا کر دل سے دعا دی تھی، اور نمرا نے قدرے حیرانگی سے انہیں دیکھا تھا۔ سیما بھابھی بھی اپنے مون کی تھی، مہربان ہوتی تو نمرا پر واری صدقے جاتی تھی، اور جب ان کا مون خراب ہو تو بیمار پڑی کو بھی نہ پوچھتی تھی۔ جو بھی تھا، ان کی نیت ٹھیک تھی، اور نمرا بھی ان کے اس حساس و خیال کرنے پر ان سے دل سے خوش تھی، اور ان کی ہر بات پر اس نے سختی سے عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ عابدہ بیگم کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ گلہ نہ کریں کہ نمرا کو کھانا پینا کیوں بیماروں جیسا دیا جا رہا ہے۔ وجہ جان کر تو وہ بھی خوش ہو گئی تھیں کہ ان کی بہو نے اچھا کرنے کی ہی ٹھانی ہے، اس میں ان کی بیٹی کا ہی فائدہ ہے۔ سین چینج۔ زاہدہ بیگم اور ارشد ملک نے نمرا کے گھر آ کر اس کی امی اور بھائی سے حارث کے لیے نمرا کا رشتہ مانگا تھا، تو نمرا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ کھانے لگی اور اسے حارث کی چند روز پہلے کی کہی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ یہ جو تم دن بدن ایئر بلون کی طرح پھولتی جا رہی ہو، کہاں پھٹنے کا ارادہ ہے؟ حارث نے اسے بالکنی پر کپڑے پھیلاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا، تو وہ احساس توہین میں جل کر بولی تھی۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو کسی لڑکی سے اس طرح سے بات کرتے ہوئے؟ لڑکی؟ تم کہاں سے لڑکی ہو؟ پوری عورت لگتی ہو، بلکہ 12 من کی ڈھوبل لگتی ہو۔ حارث کے الفاظ اور لہجہ تمسخرانہ تھا، وہ برداشت کرتے ہوئے بولی تھی۔ چلیں، میں عورت ہی صحیح، عورت سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں سکھائی ہے آپ کو کسی نے؟ کیا فائدہ اتنے پڑھنے کا اور ڈگریاں لینے کا؟ اپنے بڑوں کی تربیت پہ بھی پانی پھیر دیا ہے آپ نے تو۔ افسوس صد افسوس، موٹے جسم والوں کا تو گزارا ہو جاتا ہے حارث صاحب، مگر موٹی اور چھوٹی عقل والے ہمیشہ منہ کی کھایا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا میری بات۔ نمرا اپنی بات مکمل کر کے اندر کمرے میں چلی گئی تھی، اور حارث شرمندہ سا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ نمرا کے گھر والوں نے تو فوراً حارث کے رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ زاہدہ بیگم نے کئی بار اپنی
اس خواہش کا اظہار بھی بڑی بہن عابدہ بیگم کے سامنے کیا تھا۔ عابدہ بیگم بھی نمرہ کی شادی کے لیے فکر مند تھی، لہٰذا جیسے ہی بہن بہنوئی نے باقاعدہ رشتے کی بات کی تھی، انہوں نے خوشی خوشی ہاں کر دی تھی اور ان کے اصرار پر نکاح کی تاریخ دے دی تھی۔ رخصتی چند ماہ بعد ہونا تھی، حارث کی ٹریننگ ہونی تھی، اسی لیے ٹریننگ کے لیے اسے اسلام آباد جانا تھا۔ عابدہ بیگم اور عمر اللہ کو شادی کی تاریخ کا وقت مل رہا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے سوائے نمرہ کے۔ نمرہ کو حارث اچھا لگتا تھا، پر جس طرح وہ اس کے موٹاپے کا مذاق بنایا کرتا تھا، دھیرے دھیرے وہ اس سے بد دل ہوتی گئی تھی۔ وہ تو اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، پھر خالہ خالو اس کی مرضی کے بغیر کیسے یہ رشتہ لے کر آ سکتے ہیں؟ نمرہ کا دل و دماغ الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے اپنا رشتہ طے پا جانے کی ذرا سی بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے نمرہ، تم خوش نہیں ہو؟ سیما بھابھی نے اسے افسردہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ بھابھی، آپ تو جانتی ہیں نا کہ حارث مجھے موٹا ہونے کے طعنے دیتا ہے، مذاق بھی اڑاتا ہے، پھر اب کیسے راضی ہو گیا ہے مجھ سے شادی کے لیے؟ نمرہ نے دل کی بات شیئر کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ خالہ خالو نے منا لیا ہوگا، اچھی بات ہے یہ کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے، تم ہنسی خوشی نکاح کراؤ اور حارث کی ٹریننگ سے واپس آنے تک اپنا وزن کم کر لو گی تو وہ بھی دل سے راضی ہو جائے گا، مان جائے گا، میرا یقین کرو۔ سیما بھابھی نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں حارث کے آنے تک سلم ہو جاؤں گی نا بھابھی؟ نمرہ نے آس بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ انشاءاللہ ضرور ہو جاؤ گی، چلو اب مسکراؤ ننجی، آپ کا نکاح طے پا گیا ہے آج۔ سیما بھابھی نے شوق لہجے میں کہا تو وہ پہلے تو شرمائی تھی، پھر ہنس پڑی۔ سین چین، امی میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں ٹریننگ کے لیے، حارث نے زاہدہ بیگم کو اطلاع دی تھی۔ خیر سے جاؤ بیٹا اور خیر سے واپس آؤ، جانے سے پہلے تمہیں نمرہ سے نکاح کرنا ہوگا، زاہدہ بیگم پیار سے بولی تھی۔ اچھی زبردستی ہے، مجھ سے پوچھے بنا موٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا، حارث بولا تھا۔ نمرہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں تمہارا برا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ مجھے یقین ہے کل کو تم میرے اس فیصلے پر رشک کرو گے، دعائیں دو گے مجھے۔ دعائیں تو میں آپ کو اب بھی دیتا ہوں میری ماں، حارث نے انہیں محبت سے کہا تھا۔ بس تو پھر ماں کا کہا مان لو، ٹھیک ہے، مگر نکاح نہیں، منگنی، وہ بولا تھا۔ منگنی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، زبردستی کے نکاح کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے کیا؟ حارث یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ سب کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اسے نکاح کے لیے راضی ہونا ہی پڑا تھا۔ پروقار تقریب میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ محلے والے نمرہ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اتنا قابل شریک سفر مل گیا تھا اسے، اور اس کا وزن بھی آگے آڑے نہیں آیا تھا۔ لوگوں کی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں حارث اور نمرہ کی سماعت تک پہنچ چکی تھیں۔ حارث بیٹا، تم نمرہ کو اپنی طرف سے نکاح کا تحفہ نہیں دو گے؟ زاہدہ بیگم نے مہمانوں کا کھانا کھانے کے دوران اسے الگ تھلگ کھڑے ہوئے دیکھ کر پاس آ کر کہا تھا، تو وہ جو پہلے ہی جل کڑ رہا تھا بنا کر بولا تھا، ہرگز نہیں۔ کیوں بیٹا؟ اس موٹی بھینس کا نکاح میرے سے ہو گیا ہے، یہ تحفہ کیا کم ہے اس کے لیے؟ مجھ سے اچھا تحفہ اسے ساری زندگی نہیں مل سکتا، حارث نے بے دلی اور بدتمیزی سے کہا تھا۔ اور تمہیں بھی نمرہ سے اچھی شریک زندگی کوئی اور نہیں ملے گی، زاہدہ بیگم نے یقین سے کہا تھا۔ بس رہنے دے امی، آپ کی تو بھانجی ہے نا، آپ کو تو اچھی لگے گی ہی، حارث نے بیزاری سے جواب دیا تھا۔ دیکھو بیٹا، ماں کے کہنے پر اگر یہ نکاح کر ہی لیا ہے تو دل سے اسے قبول بھی کرو اور اپنی نیکی اور فرما برداری ضائع مت کرو۔ نمرہ اب تمہاری بیوی ہے، مرکوہ ہے، شریک زندگی ہے، اس کو نکاح کی مبارکباد تو دے دو، کم سے کم محبت کے دو بول ہی بول لو، اس سے تمہارا کیا چلا جائے گا؟ زاہدہ بیگم اسے سمجھا رہی تھیں۔ پردے کے پیچھے کھڑی نمرہ ان کی باتیں سن کر شرمندگی اور حد تک محسوس کر رہی تھی۔ جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح کرایا گیا تھا وہ تو اس سے بیزار تھا، قطع ناپسند کرتا تھا اسے۔ یہ احساس نمرہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں اتنی موٹی بیوی سے اگر اظہار محبت کروں گا، اس کی تعریفیں کروں گا تو وہ بیچاری تو خوشی سے پھول کر مزید کپا ہو جائے گی۔ جتنی موٹی وہ ہے نا، وہی برداشت کرنا مشکل ہے، مزید کی گنجائش ہی نہیں ہے، حارث نے نفرت سے اور بیزاری سے پر لہجے میں کہا تھا اور اپنے بھائی کی طرف چلا گیا تھا جو کھانے کے لیے اسے بلا رہے تھے۔ زاہدہ بیگم دل مسوس کر رہ گئی تھی اور نمرہ فرقان کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ الٹے پاؤں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اپنے سراپے کو، اپنے موٹاپے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ساری خوبیاں، صلاحیتوں اور اچھائیوں پر حاوی آ گیا تھا۔ آج دل دکھ سے دوچار کر دیا تھا، دل افسردہ تھا، دکھی تھا، مگر اس نے پرعزم رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دل میں حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم دیکھنا حارث ملک، میں اپنی یہ خامی ختم کر دوں گی، اپنا وزن کم کروں گی، تمہیں حیران نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اور پھر نمرہ نے اپنا وزن کم کرنے کے لیے ورزش شروع کر دی۔
گھر میں جھاڑو پوچھا لگانے لگی۔ سیما بھابھی نے اسے مینیو چارٹ بنا کر دیا تھا اور وہ اپنی نگرانی میں اس پر نمرا سے عمل بھی کروایا کرتی تھیں۔ حارث کو ٹریننگ پر گئے ہوئے 3 ماہ کی بجائے 4 ماہ ہو گئے تھے اور فی الحال اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مزید 2-3 ماہ لگ سکتے تھے اور یہ نمرا کے لیے بہت ہی اچھا ہو گیا تھا۔ جہاں وہ اپنا وزن کم کرنے کے جتن کر رہی تھی، وہیں اس کی شادی کی تیاریاں بھی جاری تھیں۔ اس کے وزن میں واقعی کمی واقع ہوئی تھی۔ سارے ملبوسات ڈھیلے ہو گئے تھے۔ نمرا بہت خوش تھی کیونکہ وہ موٹے افراد کی فہرست سے نکل گئی تھی۔ 62 کلو کی نمرا اب 52 کلو کی ہو گئی تھی۔ وزن کم کیا ہوا تھا؟ نمرا کا کھویا ہوا مہتاب گلابی الوہی حسن واپس لوٹ آیا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جاتا۔ زاہدہ خالہ تو اس کے اس رنگ روپ پر اس سے اور بھی صدقے واری جا رہی تھیں اور اب انہیں یقین تھا کہ حارث کسی صورت نمرا کو نظر انداز نہیں کر سکے گا، بلکہ اسے دیکھتے ہی دل و جان سے اس پر فدا ہو جائے گا۔ حارث کو گئے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہونے کو آئے تھے اور اس عرصے میں نمرا کی شخصیت سرتپا بدل چکی تھی۔ سیما بھابھی نے ایک دن اسے بیوٹی پارلر لے جا کر اس کا فیشیل کرایا، پیڈیکیور مینیکیور کروانے کے علاوہ اس کا ہیئر اسٹائل بھی چینج کروا دیا تھا۔ نئے ہیئر اسٹائل نے نمرا کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ وہ تو اپنے اس بدلے ہوئے روپ پر خود ہی بہت حیران تھی اور سیما بھابھی کی تہہ دل سے شکر گزار تھی، جن کی توجہ، احساس اور خلوص نے اسے آج یہ روپ لوٹایا تھا جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ بھابھی، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کر پاؤں گی؟ نمرا نے سیما بھابھی کے ہاتھ تھام کر دل سے کہا تھا تو وہ مسکرا دی تھیں۔ ادا تو کر سکتی ہو بھائی، ہمیشہ ایسے ہی سلم اسمارٹ رہ کر آئندہ اپنی ڈائٹ اور اپنی فٹنس کا خیال رکھنا تاکہ پھر سے کوئی تمہیں تمسخر کا نشانہ نہ بنائے۔ جی بھابھی، انشاءاللہ اب میں اپنی فٹنس کا خیال رکھوں گی اور آپ کو دعائیں دیا کروں گی۔ خوش رہو۔ تم دیکھنا حارث کیسے تمہارے پیچھے پھرے گا، سیما بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ، وہ مسکرانے لگی۔ اچھا سنو، حارث چند روز میں آئے گا، کیوں نہ اس کو اس کی نظر اندازی اور لاپرواہی پر تھوڑا سا ستایا جائے؟ سیما بھابھی مسکرا کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ بھائی خالہ کا تو ہم نے پہلے ہی منع کیا ہے کہ وہ حارث کو یہ نہ بتائیں کہ نمرا اب کیسی ہو گئی ہے۔ بس اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نندوئی جی کو تھوڑا الو بنائیں گے۔ تمہیں پھپھو کی بیٹی سمرا بنا کر تعارف کروائیں گے اس سے۔ پھپھو تو 10 سال سے امریکہ میں ہیں، اس نے ان کی بیٹی سمرا کو دیکھا ہی نہیں۔ تمہاری اور سمرا کی پیدائش ایک ہی دن ہوئی تھی، اسی لیے نام بھی ملتے جلتے رکھے گئے تھے، نمرا اور سمرا۔ حارث کو بیوقوف بنانا بڑا ہی آسان ہے، بھابھی نے تفصیل سے بتایا تھا۔ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ نمرا خدشوں میں گھر کر بولی تھی۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی اور تم نہ اب ڈرنا اور خود کو کمتر سمجھنا چھوڑ دو، کوئی کمی نہیں ہے تم میں۔ یس باس، فکر نہ کریں، اب ایسا ہی ہوگا، نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ حارث نے اپنے آنے کی تاریخ بتائی تھی اور زاہدہ بیگم اور ارشد ملک نے نمرا کے گھر جا کر اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی، وہ بھی 1 جنوری۔ نئے سال کے آغاز پر نئی زندگی کی شروعات کی دعائیں اور نیک تمنائیں دل میں لیے حارث گھر آ گیا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشی دیکھ کر وہ اپنے دل کی بے کلی اور ناپسندیدگی ظاہر نہیں کر سکا تھا۔ نمرا کو مایوں بٹھایا جانا تھا، حارث نے تو صاف انکار کر دیا تھا خالہ کے گھر جانے سے اور رسم کرنے سے۔ لو بھلا، میرا وہاں کیا کام ہے؟ نمرا کو بیٹھائیں بند کریں کمرے میں، اس رسم میں لڑکوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، حارث نے چڑھ کر کہا تو زاہدہ بیگم بولی تھیں۔ تمہیں ساتھ اسی لیے لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ تم اپنی خالہ سے مل لو، اتنے مہینوں بعد آئے ہوں، انہیں سلام تو کر لو جا کر۔ شادی والے دن ہی کر لوں گا سلام بھی، ابھی تو مجھے بخش دیں آپ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، حارث بیزاری سے بولا تھا۔ آرام واپس آ کر لینا، ابھی ہمارے ساتھ چلو، تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ارشد ملک نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ جی بہتر۔ ابو کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا سو ان کے ساتھ چل پڑا۔ نمرا کے گھر پہنچتے ہی اس کا سامنا نمرا کی کزنز اور سہیلیوں سے ہو گیا تھا۔ نمرا ایک نئے روپ میں سمرا بن کر خود بھی ان میں شامل تھی۔ حارث نے اسے دیکھا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ لگانے لگا کیونکہ اس کی مشابہت نمرا سے آ رہی تھی اور وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نمرا کبھی سلم اسمارٹ ہو سکتی ہے۔ تم کون ہو؟ حارث نے پوچھ ہی لیا تھا اس سے۔ سیما بھابھی بھی اسی وقت وہاں پر آ گئی تھی۔ آپ کی ہونے والی سالی، آدھی گھر والی، نمرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ نمرا کی کنزا کے علاوہ تو کوئی بہن نہیں تھی، تم کہاں سے نکل آئی ہو؟ حارث نے الجھن امیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو سیما بھابھی کہنے لگی،
یہ سمرا ہے نمرا کی جڑواں بہن، جسے نمرا کی امریکہ والی پھپھو نے گود لے لیا تھا۔ اب چونکہ سمرا کی بہن نمرا کی شادی ہے تو سمرا امریکہ سے اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئی ہے امریکہ سے۔ اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت تھی انہیں؟ نمرا کو بلا لیا ہوتا، کچھ وزن ہی کم ہو جاتا اسی بہانے اس کا۔ حارث نے طنزیہ لہجے میں کہا تو زاہدہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ حارث! اچھا بھائی کچھ نہیں کہتا آپ کی بھانجی کو، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ پھر وہ عابدہ بیگم سے اور عمران بھائی سے مل کر واپس گھر چلا گیا تھا۔ نمرا کی مایوں کی رسم کر دی گئی تھی، اسے مایوں بیٹھا دیا گیا تھا۔ عابدہ بیگم بہت خوش تھیں۔ کنزا بھی بہت خوش تھی، اپنی بہن کی ترکیبات میں شریک ہونے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ جو نمرا پر طنز کے نشتر چلایا کرتی تھی، نمرا کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتی ہوئی نہ تھکتی تھی۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی، نمرا نے یہ کیسے اپنا موٹاپا کم کر لیا تھا۔ حارث جب سے سمرا سے مل کر آیا تھا تب سے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور نمرا کو بیوی کے روپ میں دیکھنے کے خیال سے ہی اسے غصہ آ رہا تھا۔ اگر سمرا نمرا کی بہن تھی تو نمرا بھی تو اسی کی طرح سلم اسمارٹ ہو سکتی تھی، مگر نہیں، وہ تو موٹا ہونے کا ریکارڈ توڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ امی، آپ کو اپنی دوسری بھانجی دکھائی نہیں دی؟ اسی کے ساتھ کرا دیتی میرا نکاح۔ حارث نے دل کی بات کو زبان دی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زاہدہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ سمرا کو دیکھا آپ نے؟ کتنی حسین و جمیل، اپ ٹو ڈیٹ، چنچل اور اسمارٹ لڑکی ہے، سیدھی دل میں گھر کرنے والی ہے۔ اور ایک نمرا ہے، موٹاپے کا پہاڑ، ہر وقت منہ بسور کے بیٹھی رہتی ہے، اس پر اپنے موٹاپے پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے اسے۔ حارث نے کہا تو زاہدہ بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، حسن اور خوبصورتی 4 دن کی چاندنی ہے، باقی رہ جانے والی چیز ہے اچھا اخلاق، نیک اتوار۔ عورت نیک سلیقہ مند، سوگھڑ اور گھر کو بنانے، رشتوں کو نبھانے والی ہو تو معمولی صورت والی بھی شوہر اور سسرال والوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ ایک خامی کو کسی کی دوسری خوبیوں پر فوقیت دینا سراسر حماقت ہے۔ حارث، تم نے کبھی اپنے آپ پر غور کیا ہے؟ تم میں کتنی خامیاں ہیں؟ تم تمسخر اڑانا خوب جانتے ہو، دوسروں پر طنز تنقیدیں کرنے کی عادت کتنی بری ہے تمہارے اندر۔ حسن پرست ہونا بھی بری بات نہیں ہے، مگر صرف حسن کے پیچھے کسی انسان کی ساری خوبیوں کو بالائے طاق رکھنا، نظر انداز کر دینا، اس کی انسلٹ کرنا نہایت ہی بری عادت ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اپنی زبان اور رویے سے تم نے نمرا کو کتنی بار دکھ دیا ہے؟ کیا کبھی نمرا نے ایسا دکھ دیا ہے تمہیں؟ زاہدہ بیگم نے سنجیدہ سپاٹ اور سوایہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا کم دکھ ہے میرے لیے کہ وہ پوری کی پوری میری زندگی میں داخل ہو رہی ہے، بنا میری مرضی اور چاہ کے؟ حارث نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آج کہ میں نے کہاں کمی چھوڑ دی تمہاری تربیت میں۔ آج تمہیں سمرا اچھی لگ گئی ہے، کل کو اس سے زیادہ حسین لڑکی پر نکاح پڑ گئی تو تم اس پر رچ جانا۔ یہی ہے تمہاری محبت۔ محبت اور شادی میں کسی ایک کا ہونا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آج اور کل اور پرسوں کوئی اور اچھی لگ گئی ہے۔ زاہدہ بیگم نے تعصب زدہ نظروں سے حارث کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو وہ خجالت سے سر کھجاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نمرا بہت اچھی ہے، محبت کرتی ہے مجھ سے بقول امی کے، تو میں اس ایک خامی پر ریجیکٹ کر کے اس کا اور امی خالہ کا دل توڑنے کا گناہ کیوں کر رہا ہوں؟ وہ میری محبت میں خود کو سلم بھی کر سکتی ہے، میرے کہنے پر شادی کے بعد میں اسے اپنے حساب سے سیٹ کر سکتا ہوں۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، خامیاں تو مجھ میں بھی ہیں، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ پھر تھک ہار کر کمرے سے باہر آیا اور زاہدہ بیگم کو بری کے جوڑے ٹاکتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا، امی شادی کس تاریخ کو ہے؟ 1 جنوری کو ہے، نئے سال کی 1 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس شادی کے لیے۔ دل سے؟ زاہدہ بیگم خوش ہو کر بولی تھی۔ ہاں دل سے۔ جیتا رہ میرے لال، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ نمرا کے ساتھ مجھے یقین ہے تو نے ماں کا دل خوش کیا ہے، اللہ تیرا دل ہمیشہ خوش رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ زاہدہ بیگم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر ماتھا چومتے ہوئے دل سے دعا دی تھی۔ حارث ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر دل سے مطمئن ہو گیا تھا۔ جو ایک بے کلی ناپسندیدگی اور بیزاری کا جال سا بچھا ہوا تھا دل کے آس پاس، وہ کٹ کر رہ گیا تھا اور وہ اس وقت بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ سین جی، مہندی کی رسم دونوں طرف علیحدہ علیحدہ ادا کی گئی تھی۔ نمرا پر خوب روب آیا تھا۔ زاہدہ بیگم کی بڑی بہو کو بھی اپنے بارے میں ان کی رائے جان کر اپنے دل ہی دل میں بہت شرمندگی تھی، اور اس وقت دیور کی شادی پر پوری ذمہ داری سے ہر کام اور ہر فرض کو نبھاتی انہیں حیرت زدہ کیے دے رہی تھی۔
ان کے لیے یہی کافی تھا۔ بہو نائلہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اب وہ دونوں بیٹوں کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ نمرا، میں تمہاری مہندی کی تصویریں تمہارے دولہا میاں کو سینڈ کرنے لگی ہوں۔ سیما بھابی نے فنکشن کے بعد تمام مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اس کے کمرے میں آ کر کہا۔ وہ کس لیے بھابی؟ نمرا نے تحیر امیز نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی، تاکہ وہ اپنی پرانی کہی باتوں پر شرمندہ ہوں اور تم سے ملنے کے لیے پاگل ہو جائیں۔ کیسا فرفتہ ہوا جا رہا تھا سمرا پر، جو کہ دراصل تم ہی تھی، اور خالہ سے کہہ رہا تھا کہ سمرا جیسی لڑکی کیوں نہ ڈھونڈی میرے لیے۔ اب یہ تصویریں دیکھنے کے بعد جو شوق لگے گا نا مسٹر حارث ملک کو، وہ کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا۔ ہا ہا ہا۔ ہاں، کہہ تو آپ ٹھیک ہی رہی ہیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں تک نہیں ہوگا کہ میں یوں سلم ہو سکتی ہوں۔ یہ بدلا ہوا روپ، یہ لک، یہ میک اپ، ہر چیز نے مجھے ٹوٹلی چینج کر ڈالا ہے۔ نمرا سبز اور گولڈن مہندی کے کامدار لباس میں مہندی سے سجی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بہت دلکش، بہت حسین دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ وہی تو شرمندہ ہو جائے گا اپنے کیے پر، اور ملنے کے لیے بے تاب بھی ہوگا۔ رات کاٹے نہیں کٹے گی۔ نئے سال کا سرپرائز گفٹ ہوگا حارث کے لیے۔ اور یہ کر دی تمہارے آج کے فنکشن کی پکس میں نے اسے واٹس ایپ، سیما بھابی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سین چین۔ حارث سونے کے لیے لیٹا تھا، ابھی آنکھ موندی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر واٹس ایپ میسج کی ٹون مسلسل بجنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سرہانے رکھا ہوا سیل فون اٹھایا اور لیٹے لیٹے ہی واٹس ایپ میسیجز چیک کرنے لگا۔ نمرا کی مہندی کی ترکیب کی تصویریں تھیں ساری، جن میں حارث کے گھر والے بھی نظر آ رہے تھے، اور نمرا مہندی کی دلہن کے روپ میں اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھیں۔ وہ یوں اٹھ کر بیٹھا تھا جیسے اسے زور کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ یہ تو سمرا ہے۔ میری شادی تو نمرا سے ہو رہی تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ نمرا میری منکوہا۔ حارث خود کلامی کر رہا تھا اور ایک ایک کر کے ساری تصویریں دیکھ رہا تھا جو سیما بھابی کے موبائل نمبر سے موصول ہوئی تھیں۔ نمرا کے کلوز پکس اتنے دلکش اور شاندار تھے کہ حارث کا دل نوخیز دوشیزہ کے دل کی طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ نمرا کو مہندی کی دلہن کے روپ میں دیکھ کر پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے یا مذاق؟ حارث نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ اپنی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے اس نے سیما بھابی کو کال کر لی تھی۔ سیما بھابی تو پہلے ہی اس کی کال کی منتظر تھیں اور نمرا کے پاس ہی موجود تھیں۔ حارث کی کال آئی تو انہوں نے دوسری بیل پر ہی کال کو ریسیو کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیلو نندوئی جی، کیسا لگا نئے سال کا سرپرائز گفٹ؟ سیما بھابی یہ سب کیا ہے؟ آج کی تقریب کی تصویریں ہیں اور کیا ہے؟ وہ تو ہیں، مگر یہ سمرا ہے نا؟ تو آپ کے حواس پر سمرا چھائی ہوئی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے حارث بھائی۔ سیما بھابی نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس کی کلاس لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھابی، میں تو اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی نند تو 12 من کی دوبن ہے، اور یہ تصویروں والی دلہن تو سویٹ 16 کی لگ رہی ہے۔ میرا ایسا نصیب کہاں کہ اتنی اسمارٹ سلم دلہن مجھے ملے۔ حارث کا دل تو یہی سب کہنے کو چاہ رہا تھا، مگر خود پہ جبر کرتے ہوئے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے بھابی، آپ نے یقیناً سمرا اور نمرا دونوں کی رسم ہینا آج ہی کی ہوگی۔ سمرا کی تصویریں مجھے سینڈ کر دی ہیں، حالانکہ آپ کو نمرا کی تصویریں سینڈ کرنی چاہیے تھیں، بلکہ ان کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ حارث، تم لاکھ مروت دکھاؤ، دل میں تو تمہیں نمرا کا موٹاپا جلائے بلکہ کھائے جا رہا ہوگا، ہے نا؟ ان باتوں کا فائدہ کیا ہے بھابی؟ میں آپ کی نند کو دل سے دلہن بنا کر لے جاؤں گا اور اس رشتے کو نبھاؤں گا بھی۔ اس کی خوبیوں پر اس کی ایک خامی کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فکر نہ کریں آپ، میں اپنے کہے ہوئے لفظوں کی لاز ضرور رکھوں گا۔ حارث نے ایک دم نہایت ہی سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے تمہاری بات پر۔ اب تم بھی میری ایک بات پر آنکھ بند کر کے چاہے آنکھ کھول کے یقین کر لو کہ یہ جو سلم اسمارٹ سی لڑکی ہے نا، یہ سمرا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ہونے والی دلہن نمرا فرقان ہے، جس نے صرف تمہاری خاطر چند ماہ میں اپنا 10 کلو وزن کم کیا ہے۔ سیما بھابی نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا تو وہ مارے حیرت کے گنگ رہ گیا تھا۔ ہیلو، کیا ہوا؟ لگ گیا نا شوق؟ بہت شاندار قسمت پائی ہے تم نے، ماشاءاللہ۔ زندگی میں ہر چیز بہترین حاصل ہو رہی ہے تمہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مت بھولنا۔ سیما بھابی نے اس کی طرف خاموشی چھا جانے پر کہا تو جیسے وہ حیرت کے سمندر سے باہر آ گیا تھا۔
जी भाभी, शुक्र तो मैं अभी अदा करूँगा नौफिल के साथ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है ये नम्रा है। हाँ, और तुम्हारी मुलाकात इस रोज़ नम्रा से ही हुई थी। समरा पप्पो की बेटी ज़रूर है, मगर वो अमेरिका में ही है, पाकिस्तान नहीं आई है, और ना ही वो नम्रा की बहन है। हमने तो तुम्हें चेक करना था कि तुम अपनी दुल्हन को पहचान पाते हो या नहीं। तुम तो बहुत ही नालायक निकले, अपनी बीवी की पहचान भी नहीं है तुम्हें। कभी गौर से देखा ही नहीं होगा। सीमा भाभी ने सारी बात बताते हुए आखिर में इसे शर्मिंदा करते हुए कहा। वो खजल सा हो गया था, यही सच भी था। भाभी, आप नम्रा से मेरी बात करा दें प्लीज़। हरगिज़ नहीं। तुमने नम्रा का बहुत दिल दुखाया है, महज इसके मोटापे की वजह से। अब जो भी बात करनी है ना, इसे रुखसत करा के ले जाओ, फिर करते रहना पास बैठ के। और नया साल मुबारक हो। इतना शानदार तोहफा दिया है तुम्हें नम्रा ने नए साल का। अब हम देखेंगे कि तुम इस नए साल और इस नए रिश्ते के आगाज़ पर क्या तोहफा देते हो। सीमा भाभी ने तेज़ी से इसकी दरख्वास्त को रद्द करते हुए कहा था। थैंक यू भाभी, इसने मुस्कुराते हुए कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। बारात वाले रोज़ हारिस की खुशी और तैयारी दोनों दीदनी थी। सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने, सियाह शेरवानी ज़ेब तन किए, वो किसी शहज़ादे से कम नहीं लग रहा था। माँ बाप सदके वारे जा रहे थे, सदका भी उतारा जा चुका था। जब वो बारात लेकर अपनी दुल्हन को रुखसत कराने के लिए शादी हॉल में पहुंचा, तो इसका ही नहीं, पूरी बारात का बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया था। निकाह चूंकि पहले ही हो चुका था, लिहाजा किसी को कोई टेंशन नहीं थी। दूल्हा दुल्हन के अलग अलग फ़ोटो सेशन हुए, मूवी बनाई गई थी। सुर्ख और गोल्डन भारी कामदार उरूसी लहंगा सूट में उरूसी तलाई जेवरात पहने, कलियों फूलों के हार सिया जुल्फ़ों में सजाए, गजरों से महकती हिनाई हाथों में चूड़ियाँ अंगूठी पहने, दिलकश उरूसी मेकअप किए, गोल्डन हील की जूती में सफ़ेद पाँव मुकीद किए। ये ज़मीनी हूर नम्रा फुरकान, जो अब मिसेज़ नम्रा हारिस बन चुकी थी, देखने वालों की निगाहों को खेज कर रही थी। हर कोई इसके हुस्न के गुण गा रहा था। खानदान की वो ख़वातीन जो नम्रा का मोटापा देख चुकी थीं, अब इसके मुतनासिब बदन को देखकर अंगश्ते बदनिदा रह गई थीं। हारिस की बेताब निगाहें नम्रा को देखने के लिए तड़प रही थीं। जब दूल्हा को अंदर ख़वातीन वाले हॉल में ले जाने का कहा गया, तो इसके मन की सूखी खेती में जैसे मनो पानी पड़ गया हो। जाने के लिए खुशी खुशी उठ खड़ा हुआ। असद मलिक, नायला और इनकी करीबी कज़न्स हारिस को लेकर ज़नाना हॉल पहुँचे। सामने स्टेज पर दुल्हन बनी नम्रा इसे हैरत, मसरत व मोहब्बत के जज्बात से मगलूब कर रही थी। वो एक टुक बस इसे ही देखे जा रहा था। मूवी मेकर ने इसे मतवज्जा किया तो वो अपनी बेअख्तियारी पर, बेकरारी पर खजल सा होकर मुस्कुरा दिया था। क्यों बेटा, मानते हो ना अब मेरी भांजी लाखों में एक है? जाहिदा बेगम ने हारिस का बाजू पकड़कर कहा था। इसकी नज़र तो अपने घर की नई नवेली दुल्हन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाखों में नहीं अम्मी, करोड़ों में एक है। हारिस ने मुस्कुराते हुए शौक लहजे में कहा तो सबकी हंसी छूट गई थी। हारिस नम्रा के बराबर स्टेज पर बैठा दिया गया था। फिर से फ़ोटो सेशन हुआ। शादी की रस्में अदा की गईं और सालियों को मुंह मांगा नेक दिया गया था। नम्रा दिल ही दिल में हारिस के संग ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब बुना करती थी। आज इसका ये ख्वाब पूरा हो रहा था। वो बहुत खुश थी और सबसे ज़्यादा खुश तो आबिदा बेगम थी, जिनकी ज़िंदगी में इनकी छोटी बेटी भी बलाखिर अपने घर की हो गई थी और बहुत अच्छे जीवन साथी का साथ नसीब हुआ था इसे। दुआओं, आंसुओं और कुरान पाक के साए तले नम्रा को इसके शरीके हयात हारिस मलिक के हमरा रुखसत कर दिया गया था। हजला उरूसी में दुल्हन बनी बैठी नम्रा अपनी किस्मत पर हैरान व शादान थी। जो कभी इसने सोचा था वो हो गया था। एक ख्वाब था जो हकीकत, खूबसूरत हकीकत बन के इसकी ज़िंदगी में आ गया था, छा गया था। इसका दिल शुक्र के सजदे करता नहीं थक रहा था। हारिस को अपनी दुल्हन के कमरे में आने के लिए भी अपनी जेब खाली करवानी पड़ी थी। इसे रूबरू मुलाकात के लिए मज़ीद ताख़ीर की इसके लिए आजमाइश से कम न थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने कहा था, तुम तो मज़े से यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हारी खातिर कदम कदम पर नोट निछावर करता आ रहा हूँ। हारिस ने क़यामत खेज़ हुस्न की मलका अपनी दुल्हन नम्रा हारिस को चाहत भरी नज़रों से देखते हुए बेतकल्लुफ़ी से कहा, मैंने भी तो आपकी खातिर अपना वज़न कम कर लिया है। क्या कुछ जतन किए हैं आपको क्या मालूम। नम्रा ने अपनी घनी पलकें उठाकर हारिस के वजिया सरापे पर एक नज़र डालकर कहा था, हाँ वाकई तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है। आई वॉज शॉक्ड नम्रा। समरा बन के खूब उल्लू बनाया है तुमने मुझे और मेरा दिल भी जलाया है। सच कहूँ, मैंने तुम्हें दिल से अपनी बीवी कबूल कर लिया था। मैं बहुत शर्मिंदा था अपने कहे गए अल्फाज पर।
جو تمہارے لیے یقیناً دکھ کا سبب بنے ہوں گے۔ اس نئے سال کے آغاز پر اور زندگی کے نئے رشتے اور سفر کے آغاز پر میں تم سے اپنی ہر اس بات کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر حارث نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نمرہ نے بےقل ہو کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر الگ کر دیا تھا۔ معافی مانگ رہے ہیں؟ معاف کر دو تاکہ ہم محبت کی بات شروع کر سکیں۔ حارث شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا۔ جائیں معاف کیا؟ وہ شرمیلے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ جائیں نہیں کہتے میری بھولی بیگم، آئیں معاف کیا کہتے ہیں۔ شریر مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے۔ اس کی قیمت میری محبت سمجھو گی تو یہ بہت قیمتی محسوس ہوگا تمہیں، ورنہ یہ بے قیمت ہے۔ حارث نے اس کو محبت لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی، بہت انمول ہے، بہت شکریہ۔ نمرہ نے بریسلیٹ پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ زہ نصیب۔ حارث نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ذرا سا خم کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ جب نیک نیتی اور خلوص دل سے کسی کا ساتھ قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو سچی اور حقیقی خوشی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اپنے بڑوں کا اور اللہ کا فیصلہ قبول کرنے میں کتنی راحت اور مسرت ہے، میں تمہیں پا کر یہ محسوس کر سکتا ہوں۔ حارث نے ایمانداری سے کہا تو وہ روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ وہ شخص جو کل تک اس سے بیزار تھا، اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج وہ اس کی محبت کا دم بھر رہا تھا، جس کے ساتھ اس نے مرتے دم تک اپنی زندگی بسر کرنا تھی۔ میں بھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا میں بھی؟ کچھ نہیں، حالانہ کہ تم کہہ سکتی ہو کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں نے تو عمل سے ثابت کیا ہے حارث صاحب۔ ہاں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تم میری زندگی ہو، میری جنت کی حور ہو، جو مجھے زمین پر ہی مل گئی ہے الحمدللہ۔ حارث نے اس کے چمکتے دمکتے رخسار کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا تو وہ حیا سے نگاہیں جھکا کر مسکرانے لگی تھی۔ حارث کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ نمرہ کتنی حسین و دلکش ہے۔ یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ کو سالگرہ مبارک ہو۔ نمرہ نے اپنے پرس میں سے ایک خوبصورت ریپر میں پیک گفٹ اس کی جانب بڑھا دیا تھا اور اسے ایک خوشگوار سرپرائز دے کر نہال کر دیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہے آج میرا جنم دن ہے؟ وہ گفٹ لیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیسے معلوم نہیں ہوگا کہ آج آپ کا برتھ ڈے ہے؟ الٹا نمرہ نے ہی اس سے سوال کیا تھا۔ نمرہ؟ حارث نے آئی برو سکوڑ کر محبت سے اسے دیکھا اور پھر ہنس کر گنگنا کر اسے وش کیا تھا۔ حارث، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آپ جئیں ہزاروں سال، تمہارے سنگ تمہارے ساتھ انشاءاللہ، نمرہ نے دل سے کہا تھا۔ ویسے اس میں کیا ہے؟ حارث نے گفٹ پیک کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ آپ کی فیوریٹ خوشبو ہے، نمرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت تو تمہاری مسحور کن مہک اور خوشبو مجھے دیوانہ بنا رہی ہے اور میں اس خوشبو کو سونگھنا محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کل دیکھیں گے، آج تو آپ کا دن ہے، ہماری شب ہے، نئے سال، نئے رشتہ، جنم دن کے نئے برس کے آغاز پر میں عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ مخلص رہوں گا۔ ہم یہ رشتہ محبت، اعتماد اور وفاداری کے ساتھ نبھائیں گے۔ نمرہ، مجھے آخری سانس تک تم سنگ جینا ہے۔ حارث نے اپنی نئی نویلی آلوہی حسن کی مالک دلہن کو اپنی باہوں کے حالے میں لے کر دل سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو نمرہ بھی شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی۔ مجھے بھی۔ کیا مجھے بھی؟ وہ شوق ہو رہا تھا۔ تم سنگ جینا ہے، نمرہ مسکراتے ہوئے بولی اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ زندگی ان کے آس پاس سانس لے رہی تھی، جی رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ سو دس از دی اینڈ آف ناول تم سنگ جینا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ کو کچھ نہیں جائے گا، یقین جانیے۔ اپنا اور اپنے پیرنٹس کا بہت دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔